बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा भाई मशहूर दर्जी था। वो घर के एक मखसूस कमरे में बैठकर सिलाई करता, जहाँ किसी को जाने की इजाज़त ना थी। हैरत की बात, वो जिस भी कंवारी लड़की के कपड़े सीता तो अगले ही दिन उसकी शादी हो जाती। सब भाई की वाह वाह करते। हालांकि मेरी उम्र 23 साल हो गई थी, पर मैं अभी तक कंवारी थी। भाई को कोई परवाह न थी। एक दिन तंग आकर मैंने नकाब पहनकर भाई को अपना जोड़ा सीने के लिए दिया। 2 दिन बाद भाई ने वो जोड़ा भी सी लिया। मैंने जो ही वो जोड़ा पहना, मैं भाई का राज जानने के लिए कमरे में छुप गई। फिर ये देखकर जान निकल गई कि कपड़ों में तो मेरा नाम अस्मा है। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे। मेरा बड़ा भाई एक मशहूर दर्जी था जो बहुत ही प्यारे कपड़े सिया करता था, लेकिन किसी ने उसके हुनर को पहचाना नहीं और कई साल तक वो इधर उधर धक्के खाता रहा। लेकिन फिर जाने उसने क्या चक्कर चलाया कि पूरे मोहल्ले का सबसे मशहूर दर्जी बन गया। उसके नाम से एक ऐसी बात मशहूर हो गई थी जिस पर यकीन करना भी कोई आसान काम नहीं था। मेरा भाई शुरू से ही बहनों जैसा भाई था। बहनों जैसे भाई से मेरा मतलब ये है कि वो हमारे साथ बचपन में खेला भी करता। और मेरी एक बहन और भी थी जिसकी हमने शादी करवा दी थी। कभी कभी हमारे बाल भी बनाया करता। उसे ज़्यादा पता होता कि किस कलर के सूट के साथ किस कलर का दुपट्टा चलेगा। ऐसी ऐसी बातों का बहुत पता था। शायद ये उसका काम था, इस वजह से इसलिए हमारा भाई हमारे साथ बैठकर बातें कर लेता। बस यूँ समझे, उसको औरतों की बातों का बहुत ज़्यादा पता था और वो किसी भी औरत का दिल अपनी बातों से जीत सकता था। मैं उसके साथ बैठ जाती तो अपने दुख की बात भी कर लेती, तो दिल को बहुत सुकून मिलता। लेकिन दिनों से वो बहुत बदल गया था। इसकी वजह शोहरत थी। दूर दूर से लोग आते और आकर उससे कपड़े सिलवाते। मेरे भाई ने एक ही घर में एक ऐसा कमरा बना रखा था जहाँ बैठकर वो सारी रात कपड़े सिया करता था। लेकिन उस कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि सफाई करने के लिए भी वो हमें अंदर ना आने देता, बल्कि अपने कमरे की सफाई खुद ही करता। कभी कभी वो रात को ही सो जाता और हम खाना दरवाजे पर रख देते। उसकी हरकतों पर कभी कभार हमें गुस्सा आ जाता तो कभी रहम भी, कि वो बेचारा ये सब हमारे लिए कर रहा है, रात भर बैठकर कपड़े सीता है। लेकिन फिर जब हमने मोहल्ले में उसके बारे में कुछ बातें सुनी तो हम बहुत हैरान हुए। बात ये थी कि मेरा भाई दर्जी रशीद जिस भी कंवारी लड़की के कपड़े सीता है, अगले ही दिन उसकी शादी हो जाती है। हम इस मुआशरे में रहते हैं जहाँ किसी नई अनोखी बात का पहले बहुत मजाक बनाया जाता है, लेकिन फिर लोग इस बात को मान लेते हैं। शुरू शुरू में इस बात का भी बहुत मजाक बनाया गया, लेकिन अब तो लोग ऐसे हो गए थे जैसे मेरा भाई रिश्ता करवाने वाला पीर है जिसके पास दूर दूर से लड़कियां आने लगीं। वो जिस भी लड़की के कपड़े सीता उसका जल्द ही रिश्ता हो जाता। लेकिन हमारा भाई मुझसे, मेरी अम्मी या मेरी बड़ी बहन से इस मामले में कोई बात नहीं करता था। जब हम उससे कुछ पूछना चाहते तो वो हमें जवाब न देता। ज़्यादा पूछते तो गुस्सा होता, डांट भी देता कि अपने काम से काम रखो। एक दिन सुबह सुबह हमारे घर एक लड़की और उसकी माँ आ गईं। इनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था और वो कुछ फल भी लाई थीं। कहने लगीं, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। मेरी बेटी की उम्र 28 साल हो गई थी। कोई रिश्ता नहीं आता था, लेकिन जैसे ही आपके बेटे से 2-4 जोड़े सिलवाए उसकी शादी हो गई और हम आपको मिठाई देने आए हैं। मैंने तो मिठाई का डिब्बा पड़ा और साइड पर हो गई। चलो इसी बहाने मिठाई तो मिली। लेकिन मेरी माँ तो परेशान हो गई थी, क्योंकि आए दिन ये लोग घर पर आते, कोई मुबारकबाद देने तो कोई इसके बारे में पूछने। मेरी माँ को यकीन था कि भाई कोई गलत काम कर रहा था, लेकिन इस काम में गलत काम की क्या गुंजाइश थी। ये तो सिर्फ कपड़े सीता, और कपड़े सीने से किसी की शादी कैसे हो सकती है, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। हम तो भाई से कुछ भी पूछते तो वो जवाब न देता। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वो मेरे भाई से कपड़े सिलवाए। उसने कहा वो खुद तो कपड़े सिलवाना चाहती है, लेकिन तुम्हारा भाई टाइम ही नहीं दे रहा। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी थोड़ी सी सिफारिश लगा दूंगी, लेकिन उसे मुझे सब बताना होगा कि मेरे भाई ने उससे क्या बात की और मेरी दोस्त का रिश्ता कैसे हुआ, क्योंकि मेरी दोस्त भी मेरी उम्र की थी। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई, मेरी दोस्त आपके कपड़े सिलवाना चाहती है। कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं है, लिस्ट में बहुत से लोग हैं
اسے کہو 2 مہینے بعد آئے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا بھائی میں آپ کی بہن ہوں اور وہ میری دوست ہے، اس طرح سے وہ بھی آپ کی بہن ہوئی، آپ میری بات نہیں مانیں گے تو آپ کا میرے بھائی ہونے کا کیا فائدہ؟ بھائی نے کہا تم بہت بولتی ہو، تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا پلیز اس کی بات مان جائیں، اسے بہت جلدی ہے، اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں، آپ کچھ تو کریں گے۔ میرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، اسے ایک ہفتے بعد بھیج دینا۔ اس کے بعد میری دوست میرے بھائی کی دکان پر گئی، جا کر اپنے کپڑوں کا ناپ دیا، ناپ کے کپڑے صحیح نہیں لے کر گئی تھی، ایک چیز بھول گئی تھی، اسی لیے اس کا ایک اور چکر لگ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے کپڑوں پر کھلا کالر اور لیس لگانی ہے، تو اس کا ایک اور چکر لگا۔ پھر پوچھنے کے لیے گئی کہ کپڑے سل گئے ہیں یا نہیں، تو پھر ایک چکر لگا، اور آخر میں 2 دن بعد میرے بھائی نے اسے کپڑے واپس کر دیے۔ بھائی نے اپنی دکان کے 5 چکر لگوا لیے۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ اب یہ کپڑے پہنو، کیونکہ میں نے سنا ہے جیسے ہی کپڑے پہنتی ہیں رشتہ آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، مجھے لگتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، لوگوں کو پیسے دے کر یہ بات کروائی ہے، ایسا بھی بھلا ہو سکتا ہے؟ میری دوست نے کہا میں جمعے والے دن یہ کپڑے پہنوں گی۔ اس نے جمعے والے دن کپڑے پہنے، پورا دن گزر گیا۔ شام میں اس کی کال آئی، اس نے جو مجھے بتایا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ میرے لیے بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہے، میرے گھر والوں کو بھی رشتہ پسند آ گیا اور مجھے بھی، لڑکا دیکھنے میں بالکل ہیرو جیسا ہے، یار تمہارا بھائی تو جادوگر ہے، کمال ہو گیا، آج ہی میں نے یہ سوٹ پہنا اور آج میرا رشتہ آ گیا۔ وہ تو ایک ہی سانس میں بولتی چلی جا رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ بات اپنی امی کو بھی بتائی، میری امی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی، ان کو تو یقین تھا کہ میرا بھائی جادو کر رہا ہے، وہ تو اپنی ہی فکر میں لگ گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو جادو کرتا ہے اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اس گھر میں کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ اپنی باتوں میں لگی تھیں، جبکہ میں جانتی تھی جادو سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ جادو نہیں تھا۔ لیکن میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کوئی چیز دی تھی پہننے کو، کوئی انوکھی بات کی تھی، کوئی ایسی بات جو انہوں نے کی ہو؟ اس نے کہا کہ ایسی بات تو کوئی نہیں کی، وہ تو وہی باتیں کر رہے تھے جو درزی کرتا ہے، کہ آپ کو اس سوٹ کے ساتھ کیا چاہیے اور اس طرح کی باتیں۔ اگر ایسا تھا تو پھر میرا بھائی میرے کپڑے کیوں نہ سیتا تھا؟ میری بھی تو شادی کی عمر ہو چکی تھی، میں 30 سال کی ہو گئی تھی، کیا اسے میری کوئی پرواہ نہیں تھی؟ میرے سے بڑی بہن کی شادی تو اس نے 22 سال کی عمر میں ہی کرا دی تھی، پھر مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ میری شادی نہ کرواتا، نہ میرے کپڑے سیتا؟ اگر میری شادی صرف ایک کپڑے سینے کی دوری پر تھی تو پھر ابھی تک وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کیوں بیٹھا تھا؟ 2 ہفتے بعد میں اپنی دوست کے نکاح میں بیٹھی تھی، سارا محلہ باتیں کر رہا تھا کہ اس نے بھی رشید درزی سے کپڑے سلوائے، لیکن وہ سب کو وقت نہیں دیتا، یہ تو قسمت کی بات ہے، رشید جس کو وقت دے۔ باقی سب میرے پیچھے تھے کہ تم اپنے بھائی سے بات کرو۔ ان کو کیا جواب دیتی کہ میرا بھائی مجھے خود نہیں ٹائم دیتا، تم لوگوں کو کیا ٹائم دے گا؟ میں غصے سے بھری پڑی تھی، میں نے یہی بات سب کو کہہ دی۔ وہ حیران رہ گئے کہ جب محلے کی لڑکیوں کی شادیاں کرواتا ہے تو اپنی بہن کی کیوں نہیں کرواتا؟ میں نے تو باقاعدہ رونا ہی شروع کر دیا، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، مجھ سے خود پر قابو نہیں پایا جا رہا تھا۔ لیکن اب مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے سوچ لیا کہ میں اس بات کی تہہ تک جاؤں گی۔ میں نے کہا میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں گی اپنے کپڑے سلوانے، لیکن وہ میری شکل دیکھ کر مجھے وہاں سے بھگا دیتا، اس لیے مجھے اپنی شکل چھپا کر جانا تھا، یعنی مجھے حلیہ بدل کر جانا تھا، چھپ چھپ کر جانا تھا، اور مجھے یہی کرنا تھا۔ میں برقع نہیں پہنا کرتی تھی، میں نے اپنی دوست سے برقع ادھار لیا، ویسے بھی اس کی شادی ہو گئی تھی، اس نے پرانے برقعے کا کیا کرنا تھا؟ میں نے اپنی آواز بھی تھوڑی بدل لینی تھی، اس لیے منہ کے اندر روئی رکھ لی، نقاب اوڑھ کر اپنے بھائی کی دکان پر چلی گئی۔ اس نے کہا میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا۔ میں نے منتیں ترلے کرنا شروع کر دیے کہ میں بڑی پریشان ہوں، میری عمر نکلتی جا رہی ہے، مہربانی کرو اور میری شادی کروا دو۔ میرے بھائی نے کہا میں شادیاں نہیں کرواتا، صرف کپڑے سیتا ہوں، باقی آپ کی قسمت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے کپڑے سی دو۔ میں نے 2 سوٹ لیے تھے، پیسوں کی کمی ہمارے پاس نہیں تھی، میرا بھائی دھڑا دھڑ پیسے کما رہا تھا۔ میں نے اپنی امی سے پیسے لے لیے اور پہنچ گئی، ساتھ کپڑوں کا ناپ بھی تھا۔ میرے بھائی کو پتہ تھا کہ میں کون سے کپڑے پہنتی تھی یا میرے کپڑوں کا نام کیا تھا، وہ تو ویسے ہی اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ میرے بھائی نے مجھ سے کپڑوں کا ناپ لیتے میرا نام پوچھا، جو کہ میں نے غلط بتایا، عمر پوچھی تو وہ بھی تھوڑی آگے پیچھے بتائی،
پھر پوچھا آپ کی فیملی میں کون کون ہے، آپ کیا کرتی ہیں، سارا کچھ پوچھ رہا تھا۔ میں نے سب کچھ بتایا۔ کوئی درزی ویسے تو اتنی ڈیٹیل نہیں لیتا، لیکن باتوں باتوں سے وہ بات نکال رہا تھا اور بڑے طریقے سے یہ ساری باتیں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں مجھ سے میرا فون نمبر، تعلیم اور یہ کہ کتنی پڑھائی کی ہے، سارا کچھ پوچھ لیا۔ پھر یہ کہنے لگا کہ آج کل تو رشتوں کی بڑی کمی ہے، رشتے ہو نہیں رہے یا لڑکیوں کی فرمائشیں بھی اتنی ہوتی ہیں، آپ کو کس قسم کا لڑکا پسند ہے۔ باتوں ہی باتوں میں جانے کیوں مجھ سے ساری باتیں پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ میں بھیس بدلے کھڑی تھی، ویسے ہی ڈری ہوئی تھی، میں بھی سارا کچھ بتاتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا آپ کے کپڑے میں 2-4 دن میں سی دوں گا، اس لیے آپ 4 دن بعد آئیں۔ میں نے کہا اگر کپڑے جلدی مل جائیں تو؟ اس نے کہا بیچ میں ایک چکر لگا لیجیے گا۔ اگلے چکر میں بھی اس نے مجھ سے ایسی ہی باتیں کیں۔ پھر 4 دن بعد اس نے مجھے کپڑے واپس کرنے کا دن بتایا۔ اس بیچ مجھے یہ تجسس تھا کہ اس کمرے میں وہ کیا کرتا ہے۔ میں نے کسی طرح اس کمرے کی کھڑکی کو اندر سے کھول دیا اور پھر بھائی کمرے کو جب لاک لگا کر اپنی دکان پر گیا تو کھڑکی کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ اس کمرے میں ایسی کوئی انہونی چیز نہیں تھی جس سے میں کچھ اندازہ لگاتی۔ وہاں 2 مشینیں پڑی تھیں، ایک پردہ لگا تھا، مشینیں ایک ریشمی کپڑے کے لیے اور ایک سوتی کپڑوں کے لیے، ویسا ہی جیسے کسی درزی کا کمرہ ہوتا ہے۔ جگہ جگہ دھاگے کی لڑیاں بکھری پڑی تھیں، اسی طرح کا ماحول تھا۔ پھر میری نظر نے کچھ ایسا دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ کچھ بڑے بڑے رجسٹر تھے۔ میں رجسٹر کی طرف بڑھی، میں نے دیکھا وہ کافی بڑے تھے، لیکن اتنا بھی کیا حساب کتاب کے اتنے بڑے رجسٹر میرے بھائی نے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی پرانے لگ رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کو کھولتی مجھے کچھ ہلچل کی آواز آئی۔ میں ڈر کے مارے کھڑکی سے ہی واپس بھاگ گئی۔ دل تو پوری طرح بیٹھ گیا تھا، لیکن میرے بھائی نے مجھے دیکھا نہیں۔ دراصل وہ میرا بھائی ہی تھا، کوئی چیز بھول گیا تھا، اس لیے لینے کے لیے آیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گی، کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا تو میری جان نکال دے گا۔ پہلے ہی میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں، دوسرا نہیں دے سکتی، پتہ چلا تو جانے کیا کرے گا۔ امی میری نہایت معصوم تھیں، وہ تو کسی بات کو سمجھتی ہی نہیں تھیں۔ مجھے یہی سب کچھ پتہ لگانا تھا۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا کہ جب میرے کپڑے سلائی ہو کر مجھے واپس مل جائیں اور میں کپڑے پہن لوں۔ میں نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی دوست کو بھی نہیں۔ ویسے بھی وہ شادی کر کے مصروف ہو گئی تھی۔ میں جب کپڑے لینے کے لیے گئی تو میرے بھائی نے پھر سے میرا نام پوچھا، کہیں اس کو مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا جی آپ کے کپڑے سل گئے ہیں۔ میں نے وہ پکڑ لیے، وہاں سے ایسے بھاگی جیسے پیچھے مڑ کر دیکھوں گی نہیں۔ میں نے کپڑے دیکھے، کپڑے تو بہت اچھے تھے۔ میں نے سوچا میں کپڑے پہن لوں گی، مجھے جلدی تو بہت تھی، لیکن میں نے بھی جمعے کے دن کو ہی مناسب سمجھا۔ ویسے جمعے کا دن 2 دن بعد تھا۔ 2 دن بعد میں نے گھر میں بہت ہی نارمل طریقے سے اپنی روٹین رکھی کہ میرے بھائی کو بالکل بھی شک نہ ہو۔ ویسے بھی وہ کپڑے پہن کر میں اپنے بھائی کے سامنے تو نہیں آ سکتی تھی۔ جمعے والے دن میں نے وہ کپڑے پہن لیے۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن کچھ بھی نہ ہوا، ہمارے گھر کوئی بھی نہ آیا۔ میں نے سوچا میری دوست نے بھی رات میں خبر دی تھی، شاید کوئی آتا ہی ہوگا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی گھر کو صاف رکھیں۔ جانے کیوں مجھے اس بات پر یقین سا ہو رہا تھا کہ سارا کچھ ہو چکا تھا، لیکن پورا دن گزر گیا تھا، کوئی ہمارے گھر بھی نہ آیا تھا۔ اگلے دن مجھے میری خالہ کی بیٹی کی کال آئی۔ اس نے کہا کل ہمارے گھر کوئی لوگ آئے تھے، بڑے عجیب سے لوگ تھے، کہہ رہے تھے ہم نجمہ نامی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ہمارے بیٹے کی عمر 32 سال ہے، اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، لڑکا بھی ان کے ساتھ تھا، دیکھنے میں کافی اچھا تھا۔ پتہ نہیں ہمارے گھر میں نہ تو کوئی نجمہ نام کی لڑکی رہتی ہے، نہ ہی ہم نے ان لوگوں کو بلایا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہیں پر آنے کو کہا گیا ہے، تو وہ ضد پکڑ کر بیٹھ گئے کہ بس اب نجمہ کو بلا دیں، ہم نے لڑکی دیکھنی ہے۔ لیکن میں ان کو کیا بتاتی؟ امی نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا کہ لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ بات میرے کانوں تک پہنچنے کی دیر تھی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جب مجھے بھائی نے کہا تھا کہ آپ کو اپنے گھر کا پتہ بھی لکھنا ہے تو میں اپنے گھر کا پتہ نہیں لکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنی خالہ کے گھر کا پتہ لکھ دیا، کیونکہ مجھے اس محلے کا کوئی پتہ لکھنا تھا۔ میں اس کو غلط نہیں بتا سکتی تھی، نہ لکھ سکتی تھی۔ میں نے اپنا نام بھی نجمہ بتایا۔ اس کا مطلب یہ سب سچ تھا، کیونکہ جو پتہ میں نے بتایا اس پر اور اس نام کی لڑکی کے لیے واقعی ہی رشتہ آیا تھا۔ ظاہر ہے میں گھر کا پتہ تو نہیں دے سکتی تھی۔ اسی پریشانی میں ادھر ادھر منڈلا رہی تھی، اپنی امی کو یہ سب بتانے کی کوشش کر رہی تھی
کہ میرے بھائی نے مجھے دیکھ لیا اور میں یہ بھول گئی تھی کہ میں اس کے سیے ہوئے کپڑوں میں کھڑی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ جھوٹی مکار، تو بھیس بدل کر آئی تھی میری دکان پر، میری جاسوسی کرنا چاہ رہی تھی، مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا امی، یہاں تک کہ آواز بھی بدلی۔ تمہاری بیٹی کتنی ڈرامے باز ہے۔ میرے بھائی نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے بھی سر جھکا لیا تو امی کو اس کا راز بتانے والی تھی، لیکن اس نے میرا راز کھول دیا۔ میری ماں نے کہا تمہارا بھائی بھی دھوکے باز، تم بھی دھوکے باز، پتہ نہیں میری اولاد کو ہو کیا کیا ہے۔ تمہارا باپ تو ایسا بالکل نہ تھا، میں بھی ایسی نہیں تھی، یہ پتہ نہیں کس وجہ سے پورے محلے میں مشہور ہے، اور تو بھی اب ایسی حرکتوں پر اتر آئی ہے۔ میں نے امی کے سامنے ساری بات کھول کر رکھ دی۔ میرے بھائی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے کہا اپنے ہی گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں تاکہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو، نہیں تو تم میرا بنا بنایا کام خراب کراؤ گی۔ تم نے اپنی دوست کو بھی میرے پاس اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا، پھر خود بھی اسی مقصد کے لیے آئی۔ ارے میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، کوئی جادو نہیں کر رہا، میں بہت اچھا درزی تھا، میرے ہاتھ میں بہت ہنر تھا، لیکن تم جانتی ہو لوگ قدر نہیں کرتے۔ ایک درزی نے مجھے اپنی دکان پر 5 سال تک رکھا، میرے سے زیادہ کام کرواتا، پیسے کم دیتا، میری وجہ سے اس کی دکان چلتی، لیکن وہ مجھے میری اجرت پوری نہیں دیتا تھا۔ میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اپنا کام کروں گا، لیکن درزیوں کے کام تب چلتے ہیں جب ان کے نام مشہور ہوتے ہیں، اور درزی کا نام مشہور نہیں ہوتا، اس میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا جس نے میرج بیورو بنا رکھا تھا، اس کا کام بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا تھا، لیکن اس کے پاس بہت اچھے اچھے رشتے تھے۔ میرے پاس جب بھی کوئی کنواری لڑکی آتی، مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ شادی شدہ ہے یا کنواری۔ باتوں باتوں میں اس سے سب کچھ پوچھ لیتا، اس کا نام کیا ہے، عمر کتنی ہے، تعلیم کتنی ہے، خاندان کون سا ہے، ذات کیا ہے، شادی کس جگہ کرنا چاہتی ہے، کس قسم کا لڑکا پسند ہے۔ یہ میرا طریقہ تھا عورتوں سے بات کرنے کا، میں یہ سب کچھ کروا لیتا تھا۔ عورتیں معصوم ہوتی ہیں، بیوقوف نہیں کہوں گا، لیکن معصوم ضرور ہوتی ہیں، میری باتوں میں آ جاتی ہیں۔ درزی ہو یا دودھ والا، کبھی کبھی دکاندار سے بھی بڑے کھلے انداز میں بات کر لیتی ہیں، جیسے وہ واقعی ان کا رشتہ دار لگتا ہے، اور میں اکثر معصوم لڑکیوں کو ہی ٹارگٹ کیا کرتا تھا۔ جیسے ہی میرے بھائی نے کہا ٹارگٹ کرتا تھا، میری امی کا تھپڑ میرے بھائی کے منہ پر آ کر لگا۔ جیسے میرا بھائی میری ماں کا منہ دیکھتا رہ گیا، لیکن اس نے میری ماں کو نظر انداز کیا، کیونکہ ٹارگٹ کرنے سے اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنی بات جاری رکھی، اگر مجھے لگتا کہ کوئی عورت سمجھدار ہے تو میں اسے کہہ دیتا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں ان کے کپڑے سیتے ہوئے ان کی معلومات نکلواتا تھا، پھر اس معلومات کے مطابق میں اپنے دوست کو کہہ کر رشتہ تلاش کرواتا، وہ رشتہ 2 دن بعد ان کے گھر بھیج دیتا، تو پھر جب ان کو ان کے مطلب کی چیز مل جائے گی تو وہ انکار کیوں کریں گے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ آیا کہ میرے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی، وہ رجسٹرڈ میں نے بھائی کے کمرے میں دیکھے تھے، وہ بھی شاید شادی کی رشتوں کی معلومات کے تھے۔ میرے بھائی نے کہا کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو مشکوک بنا لیا، بدتمیز بن گیا کہ لوگ مجھ سے زیادہ سوال نہ کریں۔ میں یوں کسی کے رشتے کروانے والا درزی مشہور ہو گیا، میرے کام میں بہت برکت آ گئی، میرے اس دوست کا کام بھی چلنے لگا، سال میں اس کو کہیں 12 کلائنٹ بھی مشکل سے ملتے تھے۔ اب ہر ہفتے بعد ایک لڑکی کی شادی کرواتا ہے۔ اگر ہم سب یہ ایسے کرتے ہیں تو اس میں بھلا برا ہی کیا ہے؟ ہمارا طریقہ شاید تھوڑا عجیب ہے، لیکن ہماری نیت بری نہیں ہے۔ ماں تیرا بیٹا لوگوں کے گھر بساتا ہے، اب تیرا دل کر رہا ہے تو میرے منہ پر دوسرا تھپڑ بھی مار دو۔ میری ماں نے سر جھکا لیا، میرے بھائی کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کو پیار کیا، پھر اپنے بھائی سے کہا کہ اگر یہ سب ایسا تو ابھی تک میری شادی کیوں نہیں کروائی؟ میں تیری اپنی بہن تھی نا۔ اس نے کہا پاگل، تیرے لیے مناسب رشتہ تلاش کر رہا تھا، تیرے لیے مجھے اس طریقے سے رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تیرے لیے تو میں سب سے اچھا رشتہ ڈھونڈوں گا، اور بس یہ تو سمجھ کہ تیرا بھائی مشکلوں میں پھنس گیا۔ ہر دن یہی سوچتا تھا کہ بس آج کام کر لوں گا، یہ کر لوں گا، کیوں کرتے کرتے اتنا وقت گزر گیا۔ لیکن دیر میں کبھی کبھی برکت ہوتی ہے، میں نے تیرے لیے رشتہ دیکھ لیا، میں تیری شادی دھوم دھام سے کروں گا۔ اور تم کیا چاہتی تھی کہ میں تجھے خالی ہاتھ رخصت کروں؟ پہلے تمہارا جہیز بھی تو بنانا تھا، وہی بنانے میں لگا ہوا تھا۔ اس دن بڑی جاسوس بن کر میرے کمرے میں آئی تھی، ذرا آنکھیں پھاڑ کر پردے کے پیچھے بھی دیکھ لیتی، تیرا جہیز ہی تو پڑا تھا۔ میں نے ایک پردے کے پیچھے نہیں دیکھا تھا کیونکہ مجھے وہاں کپڑے نظر آ رہے تھے، میں نے سوچا وہاں کپڑے ہی ہوں گے، میں نے بھی سر جھکا لیا۔
میرے بھائی نے میرے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا اور کہا آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا، اور اب شادی کی تیاریاں کریں، جو چاہے مجھے لسٹ بنا کر دو، میں تمہارے لیے لے آؤں گا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میری ماں نے بھی ہم دونوں کو پیار کیا۔ میرا بھائی ٹھیک کہتا تھا، اس کا طریقہ شاید عجیب تھا لیکن پھر بھی وہ لوگوں کی شادیاں کروا رہا تھا۔ آج کل کے دور میں بیٹی کا رشتہ کروانا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رشتے کم ہیں یا لوگ پیسے دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج کل لڑکیاں بھی تو اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں یہ سر اٹھا کر کہہ سکتی ہوں کہ مجھے میرے بھائی پر فخر ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔